सफर नंबर 358। वजीर आगा। डॉक्टर वजीर आगा सरगोदा के एक गांव वजीर कोट में 18 मई 1922 को पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक ईरान से था। आपके परदादा कारोबार के सिलसिले में अफगानिस्तान आ गए और बाद में बरतानवी दौर हुकूमत में लाहौर और फिर सरगोदा मुंतकिल हुए। डॉक्टर वजीर आगा ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA पास किया और इसी कॉलेज से 1943 में यानी 1943 में इकनॉमिक्स यानी इक्तिसादियात के मजमून में MA किया। 1956 में उर्दू अदब में तंज़ मज़ा के मौजू पर तहकीक की काला तहरीर किया, जिस पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको PhD की डिग्री अता की। आप ज़माना तालिब इल्मी से ही लिखने लिखाने के शौकीन थे और इसी शौक के बायस 1940 में माहनामा बैदनिया में शरीक हुए और इसके औराक पर अपनी तहरीरों का जादू जगाया। 1956 में अपना रिसाला औराक जारी किया। ये रिसाला अपने तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन की वजह से अदबी हलकों में इंतहाई मकबूल हुआ। उर्दू अदब में डॉक्टर साहब कई हवालों से जाने जाते हैं। वो एक आला पाए के नक्काद, मुहक्किक, इंशाई निगार, खाका नवीस और सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुनफरिद तर्ज के शायर भी हैं। उनका शुमार ओबूरी दौर के उन शोरा में होता है जो हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीद नज़्म को शोरा के दरमियान एक पुल का काम देते हैं। इस दौर के नज़रियात और अफकार में कोई ख़ास तब्दीली नहीं मिलती, अलबत्ता हियत और मवाद में नए तजुर्बात ज़रूर सामने आए हैं। शायरी के हवाले से डॉक्टर साहब की तसनीफ़ में शाम और साए, दिन का जर्द पहाड़, नर्दबान और घास में तितलियाँ शामिल हैं। डॉक्टर साहब की नज़म में इस्तारे के फैलाव के साथ साथ मौजू का दायरा भी काफ़ी वसी है। शेर कहते वक्त इनकी बसीरत और बसारत दोनों बेदार और बरसर पैकार रहते हैं। उनकी नज़मों में फितरत का अज़ली और अबदी रूप नजर आता है और इसके पोशीदा राज आश्कारा करने की सही मिलती है। वो शऊर की गहराई में उतरते और इंसान के बातिन में जन्म लेने वाले रूहानी कर्ब तक रसाई हासिल करते हैं। वो इंसान के दाखिल के बंद दरीचे खोल कर उसको फिक्री और रूहानी खुशबुओं से मुअत्तर कर देते हैं। सफ़र नंबर 359। इलामत इनके यहाँ एक नाजुक और महीन पर्दे का काम देती है। वो अलामत को तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल करने वाले जदीद नज़म निगार हैं। वज़ीर आगा ने मीरा जी के बाद जदीद नज़म को फिक्री और मानवी तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। इनकी शायरी कुनूतियत से पाक है। वो ज़िंदगी में ज़मीन और ज़मीनी हक़ाइक़ से प्यार करने वाले शायर हैं। बकौल अर्ज सदीकी, तीरगी इसके यहाँ मौत का इशारा है। ज़िंदगी की ज़ालमाना खामोशी और इसके जज्बात से बेताल्लुकी और इश्क और जज्बे की बेचारगी, ये सब इसके लिए परेशानी का सबब है नहीं, लेकिन वो चीखता चिल्लाता नहीं बल्कि बड़े सुकून के साथ अपने एहसास का इजहार करता है। डॉक्टर साहब ने गज़ल के मैदान में भी नाम कमाया है। उन्होंने गज़ल के नए अलाइम रमूज पंजाब के देहात की खुली फ़ज़ा से तलाश किए और ज़ाहिर के बजाय बातन के एक नए जहान मानी की निशानदही की। इनकी गज़ल की अलामत नगारी इनके मुआसरीन गज़ल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्टर वज़ीर आगा की शायरी से मुतल्लिक़ तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तसव्वुरात इश्क व खिर्द, इकबाल की नज़र में और गालिब का ज़ौक़ तमाशा उर्दू शायरी और उसके इल्तिज़ाम पर मुकम्मल अबूर का सबूत है। डॉक्टर वज़ीर आगा बिलाशुबा जदीद नज़म की एक तवाना आवाज़ हैं। जदीद नज़म के इर्तिका के सिलसिले में इनकी तख्लीक़ात अहमियत की हामिल हैं। आगे सफ़ा नंबर 360 और इस पर एक ही टाइटल लिखा हुआ है, एक ही उन्वान लिखा हुआ है, गज़ल गो शोहरा पर तनकीदी नोट। और ये नोट देखने के लिए हम चलते हैं सफ़ा नंबर 361 पर। इस पर जो सबसे पहले शायर हैं वो हैं फैज़ अहमद। फैज़ अहमद नाम और फैज़ तखल्लुस करते थे। फैज़ जिला सियालकोट के गाँव काला कादर में 1911 में पैदा हुए। वालिद का नाम खान बहादुर सुल्तान मोहम्मद खान अफगानिस्तान में शाह हबीबुल्लाह के बच्चों के अतालीक यानी उस्ताद, तालीम और तरबियत करने वाले थे। फैज़ ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। BA करने के बाद लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज से अरबी और अंग्रेज़ी में MA किया। 1936 में MO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी के लेक्चरर मुकर्रर हुए। उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक ज़ोरों पर थी, चुनांचे फैज़ भी इस तहरीक से मुतासिर हुए और बाद में इसके लिए बड़ी सरगर्मी से काम किया। अब 1940 में हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर में अंग्रेज़ी के लेक्चरर मुकर्रर हुए। 2 साल तक यहाँ रहे। इस ज़माने में दूसरी जंग अजीम लड़ी गई और इसी ज़माने में फैज़ फ़ौज में बहैसियत कप्तान यानी कैप्टन शामिल हुए। ताहम कुछ अरसा बाद फ़ौज की नौकरी छोड़ दी। 1946 में रोज़नामा पाकिस्तान टाइम्स से मुंसलिक हुए। बाद में रोज़नामा इमरोज़ के एडिटर बने। 1951 में पिंडी साजिश केस के सिलसिले में 4 साल कैद काटी। रूस ने इन्हें लेनिन प्राइज़ दिया। कुछ अरसा नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के निगरान आला और हुकूमत के सकाफती मुशीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दें। आखिरी ज़माने में एक बैनुल-अक़वामी रिसाला निकालते रहे। फैज़ ने 1984 में
وفات پائی۔ فیض احمد فیض کے شعری مجموعوں میں حسب ذیل شامل ہیں: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ فیض کو پیکر تراشی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ الفاظ کے ذریعے تصویر کشی کرتے تھے۔ فیض سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ اور تشبیہ جیسے فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ فیض نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، مگر بعد میں انہوں نے نظم کی طرف بھی توجہ کی۔ وہ غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے اور دونوں اصناف میں اپنی عظمت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ نظم ہو یا غزل، دونوں میں ان کے ہاں جذباتی گہراؤ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 362۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں جذبات میں پوری طرح ڈوب کر مکمل خلوص کے ساتھ کہہ جاتے ہیں۔ رومانیت، تغزل، حسن پرستی، محبت کے لطیف و پاکیزہ جذبات کا بے ساختہ اظہار، رمزیت اور ایمائیت، رجائیت اور حقیقت پسندی، غرض ہر قسم کے فنی اور فکری لوازمات سے ان کی شاعری پر ہے۔ فیض کے کلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پیچیدہ ترکیبیں اور مشکل فارسی الفاظ استعمال کیے بغیر اپنے کلام میں معنویت پیدا کرتے ہیں، اور معنویت بھی ایسی جس میں تاثیر ہوتی ہے۔ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پیدا کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ وہ ذاتی دکھ کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کے رنج و الم کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ فیض کا شمار اقبال کے بعد ایسے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو نظم اور غزل دونوں کو متاثر کیا۔ احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور ندیم تخلص کرتے تھے۔ وہ ضلع سرگودا کی تحصیل خوشاب کے قصبے انگا میں 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چچا خان بہادر حیدر شاہ کی سرپرستی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کے چچا چونکہ اقبال کے ہم سبق تھے، اس لیے ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ندیم نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ ندیم نے صحافت کے میدان میں بھی خدمات انجام دی۔ انہوں نے کئی ادبی رسائل کی ادارت کی اور کئی رسائل کا اجرا کیا، جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز شامل ہیں۔ ان کی شخصیت کی پہچان ہی رسالہ فنون بنا۔ ندیم اخبارات میں فقاہیہ یعنی مزاحیہ کالم بھی لکھتے رہے۔ بعد میں وہ مجلس ترقی ادب میں کانٹریکٹ پر کام کرنے لگے اور پھر مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم مقرر ہوئے۔ صفحہ نمبر 363۔ احمد ندیم قاسمی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں 2006 میں دمہ کے مرض کے باعث وفات پائی۔ ندیم کے شعری مجموعوں میں دھڑکنیں، رم جھم، شعلہ گل، دشت وفا، دوام، محیط اور لوح خاک بسیط وغیرہ شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے چونکہ فنی زندگی کا بیشتر سفر ترقی پسند تحریک کے سائے میں طے کیا، اس لیے ان کے افسانوں اور شعری تخلیقات میں انسان دوستی کا عنصر نمایاں ہے۔ اگرچہ ندیم نے زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر دی، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کی شاعری میں ایک کلاسیکی سج دھج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری عصری آگہی کے شعور کو اجاگر کرتی ہے۔ ندیم نے غزل اور نظم دونوں میں طب آزمائی کی ہے۔ ندیم کی غزل میں تغزل بھی ہے اور بے ساختگی بھی، خوبصورت تشبیہات اور استعاروں کا برمحل استعمال بھی ہے۔ ان کے کلام میں درد و کسک کی چاشنی بھی ہے اور معنویت کی عظمت بھی۔ ان کے افسانوں کی طرح ان کی شاعری میں بھی دیہاتی ماحول کی عکاسی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں دیہاتی مناظر، طرز حیات و معاشرت، الہڑ اور البیلی دوشیزائیں ملتی ہیں۔ دیہاتی ماحول اور فضا کی خوشگوار یادوں کے علاوہ دیہاتی مسائل اور مشکلات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ رنگ زمانہ کو اپنی شاعری میں شوق سے قبول کرتے ہیں اور زمانہ بھی انہیں قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ یہ شعری خاصیت بہت کم شعراء کو نصیب ہوئی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے ہاں رومانیت، عشق و محبت اور واردات قلبی کے علاوہ ایک ایسے انقلاب اور نئے رجحان کی جھلک ملتی ہے جو نئے نظام، اقدار، نئی سوچ اور نئے اخلاق کا ترجمان ہے۔ ندیم کی شاعری نیچرل شاعری کے نئے رنگ و آہنگ سے آراستہ ہے۔ ان کے کلام میں آمد اور آورت کا حسین امتزاج ہے۔ صفحہ نمبر 364۔ ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کا پورا نام ناصر رضا کاظمی اور ناصر تخلص تھا۔
وہ 1 دسمبر 1925 کو امبالہ یعنی مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان کاظمی انڈین فوج میں صوبیدار میجر تھے اور ملازمت کے سلسلے میں ان کی تعیناتی مختلف مقامات پر رہی۔ اس لیے ناصر کاظمی نے مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم نیشنل ہائی اسکول پشاور اور مڈل اور میٹرک کے امتحانات مسلم ہائی اسکول امبالہ سے پاس کیے۔ اس کے بعد لاہور آئے اور اسلامیہ کالج لاہور سے FA کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے BA میں داخلہ لیا، لیکن وہ تعلیم مکمل کیے بغیر 1943 میں واپس امبالہ چلے گئے۔ جب پاکستان بنا تو ناصر دوبارہ یہاں آئے اور لاہور میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں کچھ عرصہ ملازم رہے۔ 1950 میں رسالہ اوراق نو کے مدیر رہے۔ 1956 میں رسالہ ہمایوں اور 1957 میں رسالہ خیال کے مدیر و ناشر بنے اور ساتھ ہی ہم لوگ جریدے کے نائب مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 1964 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوئے اور آخری دم تک یہیں کام کرتے رہے۔ ناصر کاظمی نے 2 مارچ 1973 میں لاہور میں وفات پائی اور مونپورہ کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ناصر کاظمی نے 1940 میں شعر کہنا شروع کیے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ نئے 1952 میں منظر عام پر آیا۔ ان کے دیگر مجموعہ ہائے کلام دیوان 1972، پہلی بارش 1975، نشاط خواب 1977، سر کی چھایا 1981 شامل ہیں۔ ناصر کاظمی نے اپنی شاعری کی ابتدا نظم سے کی، لیکن بعد میں غزل کی طرف آ گئے۔ جس وقت ناصر کاظمی نے شاعری کا آغاز کیا اس وقت تک اردو غزل ایک طویل سفر طے کر چکی تھی۔ عشق و محبت کے دائرے سے نکل کر اب غزل میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا رہے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جن شعراء کے ہاں میر کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، ان میں ناصر کاظمی بھی شامل ہیں۔ اس کی وجوہات سیاسی اور سماجی ہیں۔ تقسیم کے وقت قتل و غارت گری، شہروں کا اجڑنا، قافلوں کا لٹنا، دربدری کا عذاب، پیاروں کا بچھڑنا اور گھروں کی تقسیم جیسے واقعات میر اور عہد میر کی یاد دلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 365۔ اس لیے ناصر کاظمی رنگ میر کے امام ٹھہرے۔ انہوں نے میر کی درویشانہ اور جوگیانہ لہہ کو اپنانے کے باوجود اپنا منفرد لہجہ تراشا۔ موضوع سے قطع نظر ناصر کا اسلوب بھی میر کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ناصر کے ہاں سادہ الفاظ اور چھوٹی بحروں کا استعمال، کہیں کہیں گیت کا اثر ہندی الفاظ کے توسط سے ابھرتا ہے تو ہمیں سامنے میر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے شروع میں اختر شیرانی کا طرز اپنایا، لیکن حفیظ ہوشیارپوری کی شاگردی نے انہیں غزل کی راہ سمجھائی۔ ناصر کاظمی کی غزل میں 4 طرح کے موضوعات زیادہ نمایاں ہیں۔ نمبر 1، 1947 کی ہجرت کے واقعات و اثرات۔ 2، ماضی کی یادیں۔ 3، غم روزگار۔ اور 4، عشقیہ مضامین۔ ہجرت کے وقت کے تلخ تجربات کے برعکس اور ماضی کی دلخراش یادوں کے ساتھ ان کی شاعری غم جانا اور غم دوراں کے حسین امتزاج کی آئینہ دار ہے۔ اس کے علاوہ کلاسیکیت اور رومانویت کے ملاپ کا انداز ان کی غزلیں پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، جب وہ تخیل اور جذبے کی مدد سے ایک خوبصورت رومانی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر کلاسیکیت کے تحت وہ اس فضا کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ اعتدال اور توازن کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ شکیب جلالی اصل نام سید حسن رضوی اور شکیب تخلص تھا۔ وہ 1934 میں ضلع علی گڑھ کے قصبے جلالی میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے کلمی نام شکیب جلالی استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بدایوں یعنی بہارت میں حاصل کی۔ شکیب جلالی ابتدا ہی سے خراب معاشی حالات کا شکار تھے۔ والد صاحب بیمار تھے، اس لیے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آ پڑیں۔ صفحہ نمبر 366۔ پاکستان کے قیام کے بعد لاہور چلے آئے اور یہاں سے BA کیا۔ شروع میں ذریعہ معاش کی تلاش میں مختلف قسم کے رسائل کے دفاتر میں ملازمت اختیار کی، بعد میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ حالات کی گردش، گھریلو پریشانیاں، معاشی بدحالی اور زمانے کی بے اعتنائی کے سبب ان کی ساری عمر کرب و ملال اور تلخیوں میں گزری۔ اس کا اثر ان کی صحت پر شدید ہوا اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے۔ آخر میں وہ کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے۔ شدید ذہنی دباؤ، گہری بے اطمینانی، ذہنی انتشار اور سماجی گھٹن نے انہیں 32 برس کی عمر میں خودکشی کرنے پر مجبور کیا اور 12 نومبر 1933 کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔
شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی اے روشنی کے نام سے منظر عام پر آیا اور بہت جلد مقبول ہوا۔ ان کے اشعار سادہ اور عام فہم ہونے کے سبب زبان زدے خاص و عام ہو گئے۔ شکیب جلالی نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب اردو غزل نئے امکانات اور تجربات کے عمل سے گزر رہی تھی۔ ذہنی اور فکری رویے تبدیل ہو رہے تھے۔ اس دور میں ایسے شعراء قابل قدر جانے جاتے تھے جن کے ہاں عصری حسیت کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آئے۔ اس لیے شکیب جلالی بھی اپنے نئے رجحانات کے باعث بہت جلد مقبول ہو گئے۔ وہ آسان زبان کے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ شکیب جلالی کی شاعری میں بنیادی چیز نئے دور کی منافقت ہے، جہاں لوگ کھلے عام ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شکیب جلالی اپنی شاعری میں پورے زمانے کی منافقت کو محبوب تک لا کر آشکار کرتے ہیں۔ خودکشی کے بعد جب ان کی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا برآمد ہوا تو اس پر یہ شعر درج تھا: تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ شکیب جلالی کے اشعار پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا داخلی تحرک گرد و پیش کی اشیاء اور مظاہر کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے اور فطرت کے اس اظہار کے لیے نئے استعارات اور علائم فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے زندگی کی وسعتوں کو انتہائی چابک دستی سے سمیٹا ہے۔ ان کی غزل انسان اور فطرت کے درمیان نیا رابطہ قائم کرتی ہے۔ نئی غزل کے مزاج سازی میں شکیب جلالی کا حصہ نمایاں ہے۔ شکیب جلالی نے کچھ نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہے۔ صفحہ نمبر 367۔ احمد فراز۔ اصل نام سید احمد شاہ اور فراز تخلص تھا۔ فراز کا آبائی شہر کوہاٹ ہے، جبکہ ان کی پیدائش 14 جنوری 1931 میں ضلع نوشہرہ میں ہوئی۔ فراز کے والد سید محمد برق خود بھی اردو کے اچھے شاعر تھے اور برق کوہاٹی کے نام سے مشہور تھے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فراز کو شاعری ورثے میں ملی ہے۔ فراز نے اسلامیہ ہائی اسکول کوہاٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، ایڈورڈ کالج پشاور سے انٹر اور بی اے کیا، پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس کرتے رہے۔ کچھ عرصے ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر رہے، جبکہ اسلامیہ کالج پشاور میں لیکچرار کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان نیشنل سینٹر کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر اور نیشنل فاؤنڈیشن اسلام آباد کے سربراہ بھی رہے۔ صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے اور رسالہ داستان خادم اور اشتیاق کی ادارت کی۔ احمد فراز آزادی اظہار کے علم بردار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کی حکومت کے دوران انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بھی کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ 2004 میں جب ان کو ہلال امتیاز کا اعزاز ملا تو انہوں نے حکومت کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر احتجاجاً یہ اعزاز واپس کر دیا۔ اسی طرح جب کوہاٹ کی پبلک لائبریری کو پلازا میں تبدیل کیا گیا تو اس قدر مایوس ہوئے کہ انہوں نے مرنے کے بعد کوہاٹ میں انہیں نہ دفنانے کی وصیت کی۔ احمد فراز نے 2008 میں وفات پائی۔ آزادی کے بعد احمد فراز کو اردو شعراء میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی شاعری ملکی سرحدوں کو پار کر کے بین الاقوامی سرحدوں کو چھو چکی ہے۔ ان کے کلام کا ترجمہ کئی غیر ملکی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ فراز کا کلام شگفتگی کے ساتھ ساتھ تفکر کا بھی مظہر ہے۔ سماجی ناانصافیوں پر احتجاج تقریباً ہر شاعر کا موضوع رہا ہے، مگر احمد فراز کے ہاں یہ رنگ سب سے جدا ہے۔ فراز کے کلام کے 13 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں حسب ذیل شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 368۔ تنہا تنہا درد آشوب نہ یافت شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ جانا جانا، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، بس انداز موسم خواب گل پریشاں ہے، غزل بہانہ کروں اے عشق جنوں ہمیشہ۔ کلاسیکل فارسی روایات سے سرشار احمد فراز کی غزلوں میں میر تقی میر کا شعور و آگہی اور رنگ تغزل بھی پایا جاتا ہے، اور مرزا غالب کی فلسفیانہ گہرائی، غور و فکر اور وسعت بھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ذخیرہ الفاظ اور مخصوص اصطلاحات کی ایک نئی دنیا تخلیق کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے نظمیں بھی خاصی بڑی تعداد میں لکھی ہیں، لیکن ان کی شہرت کی بنیاد غزل ہے۔ فراز کی غزل سچ بولنے والوں کی غزل ہے۔ غاصب اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق پڑھنا بڑے دل گردے کا کام ہے، مگر فراز نے اپنے محبوب عوام کے دکھوں کو ہر حال میں بیان کیا ہے۔ اپنی ایک نظم پیشاور قاتلوں کی بدولت انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے رومانی مزاج اور سیاسی
موضوعات پر شعر کہنے میں بہت کامیاب رہے ہیں۔ تحریک آزادی کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہو یا آمریت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنا ہو، فراز کی آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ ظفر اقبال 1923 میں اوکاڑا میں پیدا ہوئے۔ ظفر اقبال کا شمار آزادی کے بعد جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کی عمر نصف صدی سے زیادہ ہے۔ اوائل عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ انہوں نے اردو غزل کی روایات کو کبھی اپنایا تو کبھی ان کو یکسر بدلنے کی صحیح کی۔ غزل کی ہیئت، مواد اور اسلوب کے لحاظ سے سب سے زیادہ تجربات ظفر اقبال نے کیے۔ ان کے یہ تجربات ان کی کتاب گل آفتاب میں پیش کیے گئے ہیں، مگر تغیر و تبدل کا یہ سفر ان کے لیے کافی کٹھن تھا۔ صفحہ نمبر 369۔ کیونکہ اردو ادب کا عام کاری اور تخلیق کار اردو غزل کی روایات اور کلاسیکی مزاج کا اس قدر اسیر ہو چکا تھا کہ وہ اس طلسمی فضا سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ظفر اقبال نے بڑی مہارت اور جانفشانی سے غزل کی صدیوں پرانی روایتی فضا اور اس کی موروثی جمالیات کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ بقول ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ظفر اقبال 20ویں صدی کا مرتد اور روایتی غزل کی غلامی سے آزاد ہونے والا پہلا شاعر ہے۔ ظفر اقبال کے شعری مجموعوں میں تمجید، تقویم، تشکیل، تجاوز، تساہل، آب رواں، گل آفتاب، ہٹے ہنومان، رتب و یاس، عہد زیاں اور اب تک یعنی کلیات شامل ہیں۔ ایک طرف ظفر اقبال نے گل آفتاب میں غزل کی ہیئت اور زبان کے تجربے پیش کیے تو دوسری طرف انہوں نے اس سے پہلی کتاب میں موضوع اور اسلوب کی تازہ فکری سے غزل کو ایک نئی جہت عطا کی، جبکہ عہد زیاں میں انہوں نے عصری صداقتوں کو آشکارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی نئی غزلوں میں عصری حقائق سے ماورات جانے کی بھی صحیح کرتے ہیں۔ وہ فنی چابک دستی سے ایک لرزش خفی سے شعر کا تناظر بدل ڈالتے ہیں اور غزل میں کیف و سرور کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ظفر اقبال کے اسلوب بیان میں زبان کے نت نئے تجربات میں انہوں نے مقامی زبانوں اور خاص طور پر پنجابی زبان کو اپنے کلام میں شامل کرنے کا تجربہ کیا، مگر یہ تجربہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا اور نظیر صدیقی آسودہ اور منفی رجحان سے تعبیر کرتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی انہوں نے غزل کے جدید روپ کو سنوارنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اس کو نئے علائم، رموز، موضوعات اور اسالیب سے روشناس کرایا۔ روایتی غزل سے انحراف اور پھر اس کو ایک نئی راہ پر کامیابی کے ساتھ ڈالنا ظفر اقبال ہی کا کارنامہ ہے۔ صفحہ نمبر 370۔ شہزاد احمد۔ شہزاد احمد امرتسر میں 1932 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حافظ محمد بشیر نے طب کے موضوع پر اردو زبان میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ شہزاد احمد نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی، میٹرک کا امتحان وہیں سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان پاکستان آیا اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ شہزاد احمد نے ایم اے اوقال لاہور سے بی اے کیا اور پھر فلسفہ اور نفسیات کے مضمون میں ایم اے کیا۔ معاش کے سلسلے میں انہوں نے مختلف قسم کی ملازمتوں کو اپنایا۔ اس کے علاوہ وہ کئی ادبی اور رسائل بھی لکھتے رہے۔ انہوں نے محمود شام کی معاونت میں ایک رسالہ معیار بھی جاری کیا اور ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے 1997 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ شہزاد احمد کا شمار آزادی کے بعد ابھرنے والے جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ دیگر شعراء کی طرح انہوں نے بھی موضوعات کے انتخاب میں نئے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حادثات کو ترجیح دی اور زندگی کے بدلتے اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ شہزاد احمد کی غزل نئے لہجے کے نقیب ہیں۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن، فکری سطح پر متحرک اور تخلیقی سطح پر فعال ہیں اور زندگی کے حوادث سے پیدا ہونے والے رنج کے ہاتھوں خود اذیتی یا خود کشی کے بحران کو حوصلے اور ہمت کے ساتھ پار کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نئے اور تازہ اسلوب بیان کے ذریعے غزل کو ایک نیا روپ دیا۔ غزل کا تعارف انہوں نے زندگی سے حاصل ہونے والے نئے مضامین سے کرایا۔ جدید غزل میں ابتدائی مزاج سازوں میں شہزاد احمد کا نام بھی سر فہرست ہے۔ شہزاد احمد کا تخلیقی عمل ذاتی نہیں بلکہ عوامی ہے۔ وہ انسانی مسائل اور عالمگیر حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کو جاننے کے لیے اپنے علم، مطالعہ اور احساس و تخیل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان کی غزل میں ایسے افراد کا نوحہ ہے جن کی سرشت میں منافقت رچی بسی ہے۔ صفحہ نمبر 371۔ کبھی کبھی ان کی غزل فلسفیانہ اور نفسیاتی افکار کے باعث اوجھل ہوتی نظر آتی ہے، مگر فلسفے اور نفسیات کے پہلو کو اجاگر کر کے انہوں نے جدید غزل گو شعراء کی صف میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ انہوں نے
بحیثیت مجموعی غزل کی کلاسیکی روایات کی پاسداری کی ہے۔ شہزاد احمد نے غزل میں بیان حسن و عشق کو نئی رانائی بخشی ہے۔ تتلیاں آئیں گی کیا اب کانج کے گلدان پر، پھول جتنے تھے وہ بالوں میں لگا کر لے گیا۔ وصل محبوب کے لمحات میں بھی انہوں نے فرقت کا احساس پیدا کیا ہے۔ وہ اگر جا بھی چکا ہے تو نہ کھولو آنکھیں، ابھی محسوس کیے جاؤ رفاقت اس کی۔ شہزاد احمد غزل میں نئی نئی راہیں کھوجنے میں ماہر ہیں، اور اس عمل میں ان کا زرخیز دل و دماغ ان کا خوب ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام میں حسب ذیل فن پارے شامل ہیں: صدف، جلتی بجھتی آنکھیں، اد کھلا دریچہ، خالی آسمان، بکھر جانے کی رات، دیوار پہ دستک، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج، اور اترے میری خاک پہ ستارہ۔ صفحہ نمبر 372 اور اس پر عنوان ہے مضامین۔ اب مضامین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 373 پر۔ مضمون نگاری یا ایسے رائٹنگ۔ مضمون وہ معلوماتی تحریر ہے جس کا تعلق زندگی کے حقائق اور مسائل سے ہو اور جس کو ادبی انداز میں لکھا جائے۔ دی کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مضمون کی تعریف: A literary composition on any subject, usually in prose and short. یعنی مضمون کسی موضوع پر ایک ادبی تحریر کا نام ہے جو عموماً نثر میں اور مختصر ہو۔ مضمون نگاری کسی بھی موضوع پر مدلل، سنجیدہ اور ایسی معروضی تحریر ہے جس کا مقصد کسی حقیقت، خیال یا نقطۂ نظر کو قاری تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا۔ ان کے مشہور رسالے تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے والے مضامین میں اس صنف کا اولین نمونہ ہے۔ مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 تمہید یعنی انٹروڈکشن، 2 نفس مضمون یعنی باڈی آف ایسے، 3 خاتمہ یعنی اینڈنگ آف کنکلوژن۔ مضمون نگاری کے قواعد: نمبر 1 موضوع علمی اور سنجیدہ ہو، 2 زبان سادہ اور عام فہم ہو، 3 جملے چھوٹے چھوٹے اقتباسات پر مشتمل ہوں، 4 موضوع پر مکمل عبور ہو، 5 اپنے دلائل کو حوالہ جات سے مستحکم کیا جائے، 6 لمبی چوڑی تمہید نہ باندھی گئی ہو، 7 مضمون میں ربط و تسلسل ہو، 8 املا اور قواعد کی غلطیوں سے پاک ہو۔ صفحہ نمبر 374۔ نمبر 1 ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پیغمبر اسلام کی شخصیت کے چند دل نواز پہلو۔ نمبر 1 ظہور قدسی سے پہلے عربوں کی حالت۔ اہل عرب صدیوں سے سخت جہالت، پستی اور کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اخلاق و تہذیب اور شائستگی سے ناواقف تھے۔ پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز سے وہ ناآشنا تھے۔ ان کی زندگی نہایت بدتر تھی۔ ان کے طریقے وحشیانہ تھے۔ زنا، جوا، شراب، رہزنی اور قتل و خون ریزی ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ وہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ کئی جہالتوں اور ضلالتوں کے حصہ دار تھے۔ بت پرستی، اروا پرستی اور کواکب پرستی میں غرق تھے۔ 2 ولادت پاک۔ حضور نور سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 ہجری کو قریش کے ممتاز خاندان میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ بیشتر آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس رات بت زمین بوس ہو گئے۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، کیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں سے چمک اٹھا۔ 3 حلیہ مبارک۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، سرخ و سفید رنگت تھی، دندان مبارک موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے، گردن اونچی، سر مبارک بڑا، سینہ چوڑا تھا۔ سر کے بال نہ زیادہ گھنگریالے اور نہ ہی زیادہ سیدھے تھے۔ آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی بڑی تھیں۔ چہرہ مبارک پر جب پسینہ آتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتیوں کے قطرے ڈھلک رہے ہیں۔ پیشانی مبارک فراخ تھی، ناک مبارک لمبائی کی طرف مائل تھی، سینہ مبارک چوڑا تھا، شانے بھرے بھرے تھے اور شانوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔ شانوں اور کلائیوں پر بال تھے، کلائیاں لمبی تھیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں گوشت سے بھری بھری اور چوڑی تھیں، پاؤں مبارک نازک سے تھے۔ غرض یہ کہ آپ حسن کا مکمل پیکر تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 375۔ پرورش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔
اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 4 سال تک دودھ پلایا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئی۔ اب آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ 1 سال بعد مہربان دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے آپ کو پالا، اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت دی۔ لڑکپن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشت سب سے جدا اور طبیعت سب سے منفرد تھی۔ آپ اندھیرے میں ایک چراغ تھے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے آپ کی طبیعت نفرت کرتی تھی۔ اگر کوئی فحش کلامی کرتا تو آپ چلے جاتے تھے۔ برے الفاظ سننا گوارا نہ فرماتے۔ بہت متین اور پروکار تھے۔ جوانی جس زمانہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے، تمام عرب کا ماحول انتہائی خراب، گندا، پست اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے خدا شناس نہ تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ شراب، جوا، لوٹ مار، چوری، بددیانتی، وعدہ خلافی اور دروغ گوئی اہل عرب کے محبوب مشاغل تھے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے، عہد و پیمان کرتے اور توڑ ڈالتے، قافلوں کو لوٹتے، یتیموں کا مال دبا لیتے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ ان کی شاعری فحاشی اور اریانی کا مجموعہ تھی۔ اتنے گناہ آلودہ ماحول، مذموم گرد و پیش اور بری سوسائٹی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا۔ آپ نے انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، خوش اخلاقی، دیانت اور صداقت سے شباب گزارا۔ آپ کی شخصیت انسانیت کی معراج سے بھی بہت بلند تھی۔ دنیا کے اندھیرے میں صرف یہ ایک چراغ تھا۔ عالم رنگ و بو میں وہی ایک ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینار تھی۔ فہم و فراست بعثت سے پہلے ہی لوگ آپ کے تدبر اور فہم و فراست کے قائل ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ شدید بارش کی وجہ سے حجر اسود اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود کو لگانے کا شرف ہر آدمی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کشت خون کا بازار گرم ہوتا، فیصلہ ہوا کہ جو شخص کل صبح کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہو، جو فیصلہ جو بھی کرے گا سب لوگ اسے مان لیں گے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ صفحہ نمبر 376۔ پھر سب قبائل کے سرداروں نے اس چادر کو اٹھا لیا۔ اس طرح سب نے مل جل کر کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کر دیا۔ شادی جب آپ جوان ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت شام لے گئے۔ اس مال پر بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کی اعلیٰ اخلاق، خوش معاملگی، راست بازی اور دیانتداری سے بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے چچا ابو طالب کے مشورے سے شادی کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وحی کا نزول آپ مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور حرا کے مقام پر ایک غار میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر فرماتے تھے۔ اب کئی دنوں تک ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے آئے۔ وہی اولین میں خدا کے نام کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر تھا۔ آپ نے گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کی ذات بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے کہا یہی وہ فرشتہ ہے جو انبیاء و بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اعلان حق آپ اپنی قوم میں تبلیغ اسلام اور احکام خداوندی کی تلقین فرمانے لگے۔ ملک عرب کے لوگوں کے لیے یہ پیغام بالکل اجنبی اور نامانوس تھا۔ سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کی توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارثہ علیہم اجمعین تھے۔ تبلیغ حق میں مشکلات تبلیغ اسلام کی وجہ سے اہل مکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دینے شروع کی۔ جاہلانہ عصبیت پوری قوت کے ساتھ اونت کر آئی تھی۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جانثاروں کو ستانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ ہجرت جب اہل مکہ کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں انصار مدینہ نے بڑی محبت اور جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ میں اشاعت اسلام مدینہ میں آپ آزادی سے تبلیغ فرمانے لگے۔
قریش سے کئی جنگیں ہوئیں، آخر کر آپ نے مکہ فتح کر لیا اور تمام عرب حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ رفیق اعلیٰ سے ملاقات سن 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ کی طبیعت بھاری بھاری تھی۔ چند دنوں کے بعد بخار نے شدت اختیار کر لی، مرض کی شدت بہت زیادہ تھی۔ حضور پیالہ میں ہاتھ ڈال کر بار بار پانی کا ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بے چینی نہ دیکھی گئی۔ آپ نے مسواک فرمائی اور زبان حق کے ترجمان گویا ہوئی، نماز نماز اور لونڈی اور غلام کے حقوق۔ اس کے بعد آخری الفاظ اللہم رفیق الاعلیٰ تھے۔ بس پھر کوئی آواز نہ آئی۔ چاشت کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں سال، عمر مبارک 63 سال اور 4 دن۔ جس نے بھیجا اس نے بلا لیا۔ روح مبارک عالم قدوس میں رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے نازک اور معصوم دل سے صدا نکلی، مجھ پر ایسی مصیبتیں آ پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑتی تو رات بن جاتا۔ اسوہ کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ذات تمام اعلیٰ اوصاف کا مجموعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی پیروی خدا کی محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی ہستی ایک سورج تھی جو تمام جہان کو روشن و منور کرتی ہے، جس کی روشنی سے کائنات کے ہر ذرے نے نور و ہدایت حاصل کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا مضمون ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میرا پسندیدہ رہنما یا میری پسندیدہ شخصیت۔ پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد گجرات کی ایک ریاست راجکوٹ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ آپ کے والد صاحب کاروبار کے سلسلے میں کراچی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ صفحہ نمبر 378۔ آپ کے والد نہایت ہی دبلے پتلے تھے، اس لیے لوگ انہیں جینا کے نام سے پکارتے تھے۔ جینا گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دبلا اور پتلا۔ قائد اعظم نے جب ہوش سنبھالا تو لفظ جینا کو جنا میں بدل دیا اور جنا کہلائے۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک پرائمری اسکول میں پائی، بعد میں سندھ نیشنل اسکول میں داخلہ کے لیے گئے۔ اب بلا کے ذہین اور محنتی تھے، استاد بھی آپ کی قابلیت کے قائل تھے۔ 16 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان اول درجہ میں پاس کیا اور بیرسٹری کے لیے انگلستان گئے۔ متواتر 4 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ لندن میں ڈراموں کے کلبوں میں آپ نے حصہ لیا، اکثر ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے۔ آپ لندن میں ہندوستانی طلباء کی انجمن کے سرگرم رکن بھی رہے۔ 4 سال بعد قانون کی اعلیٰ ڈگری لے کر واپس ہندوستان تشریف لائے۔ وکالت واپس آتے ہی آپ نے کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ اس وقت آپ کے والد کی اقتصادی حالت اچھی نہ تھی اور کئی قسم کی مالی مشکلات درپیش تھیں۔ کراچی میں وکالت کا میدان تنگ تھا، چنانچہ آپ بمبئی چلے گئے۔ وہاں بھی ابتدا میں وکالت میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ تھوڑے عرصے میں جب آپ کی حالت سدھر گئی تو آپ نے اپنی قابلیت کا لوہا منوا دیا۔ آپ تباً آزاد تھے، ملازمت آپ نے مجبوراً حاصل کی تھی۔ جلد ہی پابندی سے دل اکتا گیا، لہٰذا استعفیٰ دے دیا۔ انگریز چیف جج نے جب آپ کو استعفیٰ دینے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ ترقی کر کے 1500 روپے تنخواہ پانے لگیں گے تو قائد اعظم نے مسکرا کر جواب دیا، جناب میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ آپ ایک نامور اور کامیاب وکیل تھے۔ چند سال بعد ہی چیف جج آپ کو ملا تو اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ آپ ان دنوں اپنی خداداد قابلیت سے واقعی 1500 روپیہ سے زائد روزانہ کما رہے تھے۔ سیاست میں حصہ آپ کے دل میں قومی درد اور وطن عزیز کی بے پناہ محبت تھی۔ نوجوانی میں وکالت سے بڑھ کر سیاست میں حصہ لیا۔ اس زمانے میں کانگریس ہی ایسی جماعت تھی جو ہندوستان کے لیے برسر عمل تھی۔ آپ چونکہ آزادی کے متوالے تھے اور پورے خلوص کے ساتھ شمولیت کی تھی، لہٰذا پورے جوش و خروش کے ساتھ کانگریس کے ایک سرگرم رکن بن گئے اور صوبہ بمبئی میں کانگریس کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ بڑے باحوصلہ، بات کے پکے اور اصول پرست تھے، کبھی کسی سے نہ دبتے۔ 10 سال تک کانگریس میں رہ کر قوم کی خدمت کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 389۔ مسلم لیگ میں شمولیت ہندوستان کے ان مسلمانوں نے جو کانگریس کے خلاف تھے ایک الگ سیاسی جماعت بنائی۔ اس نئی سیاسی جماعت کا نام
مسلم لیگ تھا۔ آپ شروع میں اس جماعت کو فرقہ پرست کہا کرتے تھے، مگر آخرکار جب آپ نے دیکھا کہ واقعی کانگریس مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی تو آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی، لیکن ہندوؤں کی ہٹ درمی سے یہ کوشش ناکام رہی۔ مسلم لیگ کو تقویت، آپ نے مسلم لیگ کو تقویت بخشی، مگر مسلمان لیڈروں کی باہمی کشمکش نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، یہاں تک کہ مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی۔ پنجاب کے لیڈر الگ ہو گئے، مگر آپ نے قطعاً اس کا خیال نہ کیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور مسلمانوں کے لیے خوب لڑے۔ 1934 میں آپ نے مسلمانوں کو منظم کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان، 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس مطالبے سے ہندو گھبرا گئے اور جوں اسلام کی مخالفت میں اضافہ ہوتا گیا، مسلمان متحد ہوتے گئے اور آخرکار 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ نے تنخواہ کے بغیر یہ عہدہ قبول فرمایا۔ وفات، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے آپ نے رات دن کوشش کی، آخر آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ صحت کی بحالی کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے، حالت بگڑتی گئی، آپ کو واپس کراچی لایا گیا۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی عمر 73 برس تھی۔ آپ اعلیٰ درجے کے سیاستدان، حد درجہ کے ذہین اور معاملہ فہم تھے۔ آپ نام و نمود کے قائل نہ تھے، قوم کے مخلص، انتھک اور پرجوش رہنما تھے۔ آپ نے ہر مصیبت کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، تانوں کی پرواہ نہ کی، حکومت کی رنجیدگی سے نہ ڈرے، اپنے نصب العین پر ڈٹے رہے۔ ملت اسلامیہ آپ پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ صفحہ نمبر 380۔ میرا پسندیدہ شاعر نمبر 1، میر تقی میر۔ محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ ان کے والد کا نام محمد عبداللہ عرف علی نقی تھا۔ میر تقی 1724 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی۔ ابھی 10 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے موروثی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میر تلاش معاش کے لیے وطن سے نکل کھڑے ہوئے اور دہلی پہنچ کر ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ نواب موصوف ایک لڑائی میں مارے گئے تو میر اکبر آباد آ گئے، مگر گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بنی تو پھر دہلی چلے گئے اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رہنے لگے۔ ان کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ابتدائی کلام کی اصلاح میں بھی ان سے مدد لی، لیکن یہاں بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ سوتیلے بھائی خان آزاد ان سے بدظن ہو گئے۔ میر صاحب غم سینہ سے لگائے زندگی کے دن بسر کرتے رہے۔ کچھ عرصہ ایک رئیس رعایت خان کے مصاحب بھی رہے۔ ان کا زمانہ شورش اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر گوشۂ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہوئے۔ وہاں نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ 1810 میں وفات پائی۔ میر تقی میر نہایت قناعت پسند، غیور اور وفادار شخص تھے۔ شعر و سخن میں ان کو بڑے بڑے ابستار فن نے خراج تحسین پیش کیا۔ مثلاً سودا نے کہا، سودا تو اس زمین میں غزل اور غزل کہے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ غالب نے کہا، غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ سے جو معتقد میر نہیں۔ حضرت موہانی نے کہا آپ کے بارے میں، شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر نے قصیدے، مثنویاں، رباعیاں سبھی کچھ کہا ہے، لیکن غزل میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ احساس شدت، تجربے کی گہرائی، مشاہدے کی وسعت، سوز و گداز، سادگی بیان، جدت مضامین جیسی خصوصیات نے مل کر میر کے فن کو عظمت بخشی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم شاعر ہیں۔ ان کا احسان اردو زبان پر تا حشر رہے گا اور ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں بھی کم نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 381، جذبہ خلوص۔ میر کے کلام میں اہم خصوصیت جذبہ خلوص ہے۔ انہوں نے واردات قلبی کی سچی ترجمانی کیا، جو کچھ محسوس کیا اسی طرح پیش کر دیا۔ اسی خلوص کی وجہ سے ان کا کلام اثر کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ وہ سیدھے سادے الفاظ میں بطرالفانہ اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ درد و غم کے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں، لب و لہجہ کی دل آزاری۔ میر اپنے اشعار میں باتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان پاکیزہ ہوتا ہے۔ قلبی جذبات و واردات بامحاورہ زبان میں اس طرح کہے جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے اشعار کو باتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، سادگی اور پرکاری۔
میر کے اکثر اشعار سیل ممتنع کی بہترین مثال ہیں۔ ان کی سادگی میں پرکاری پائی جاتی ہے۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ خطابی انداز۔ میر صاحب اپنے اکثر اشعار میں کسی نہ کسی کو خطاب کرتے ہیں، اور شعر پڑھنے یا سننے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی سے مخاطب ہیں۔ پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بہارا ہیں۔ چلتے ہیں تو چمن کو چلنا، سنتے ہیں بہارا ہیں۔ ندرت ادا۔ میر تقی میر کے کلام کی اہم خصوصیت ندرت ادا ہے۔ وہ ہر بات کو نئے انداز میں کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں تشبیہ اور استعارے سے بھی مدد لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 382۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی ہے۔ سوز و گداز۔ میر کا کلام رنج و غم، حسرت و یاس کا مرقع ہے۔ ان کا اہم اور مرکزی مضمون غم ہے، مگر انہوں نے غم کے جذبات کی عکاسی اس طرح کی ہے کہ مایوسی کا احساس نہیں ہوتا اور زندگی سے گہرا لگاؤ برقرار رہتا ہے۔ میر نے غم کو اپنی ذات کا جزو بنا لیا ہے۔ وہ غم سے لطف لیتے ہیں، بیزار نہیں ہوتے۔ ان کا غم روایت نہیں بلکہ زندگی کی حکایت ہے۔ فصاحت الفاظ۔ میر تقی میر فصیح زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں موضوع اور اہم اور ہم معنی الفاظ کی کمی نہیں ہے۔ وہ فارسی کی عمدہ ترکیب اور ہندی کے شیریں الفاظ اپنانے میں بھی بہت سے کام نہیں لیتے۔ موسیقیت اور ترنم۔ میر تقی میر کافی اور بحر مترنم استعمال کرتے ہیں اور ردیفوں کی تکرار سے موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ 4۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہمدردی کا مفہوم۔ دوسرے کے دکھ درد رنج و غم میں شریک ہونے کا نام ہمدردی ہے۔ انسان کی تخلیق کا راز اسی میں ہے کہ وہ کو تمام بنی انسان کے دکھ درد میں شریک ہو اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ اور ہمدردی ہی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کی تکمیل کا باعث ہے، جو صحیح معنوں میں انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر بنی نوع انسان میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو تو دنیا کے نظام میں گڑبڑ ہو جائے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو بیمار کی دلجوئی کون کرے، تیمارداری کون کرے، دوائی کون لائے، ڈاکٹر کو کون بلائے، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کون کرے، بھوکوں کو کھانا کون کھلائے، پیاسوں کی پیاس کون بجھائے، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات کون دلائے۔ یہ سب کچھ جذبہ ہمدردی کے تحت ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 383۔ ذات خداوندی بے نیاز ہے۔ صرف ذات خداوندی ایسی ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہے، جو دوسروں کی محتاج نہیں، جو دوسروں کی دست نگر نہیں، جس کو اس بات کی ضرورت نہیں اس کا کوئی معاون و مددگار ہو۔ انسان تو قدم قدم پر دوسروں کی اعانت کا محتاج ہے، وہ دوسروں کا دست نگر ہے، اس کا کوئی کام دوسروں کی مدد کے بغیر سر انجام نہیں پا سکتا۔ کھیتی باڑی ہو یا صنعت و حرفت، تجارت ہو یا حکومت، انسان ہر میدان میں دوسروں کی ہمدردی اور مدد کا محتاج ہے۔ مشاہدات و واقعات۔ مشاہدات اور واقعات گواہ ہیں کہ خالق نے ہر ذی عقل میں ہمدردی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ مرغی کو دیکھیے کہ ایک دانہ کوڑے کرکٹ میں تلاش کرتی ہے تو فوراً کڑ کڑ کر کے چوزوں کو بلاتی ہے۔ کوئی پوچھے اسے کیا تما ہے، کیا یہ بڑے ہو کر اس کو کما کر کھلائیں گے؟ نہیں، یہ محض ہمدردی کا جذبہ ہی ہے۔ ذرا چڑیوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ادھر سے ادھر کیڑے پتنگے وغیرہ تلاش کر کے اپنی چونچ میں لاتی ہیں اور ننھے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ ماں کی محبت۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جس قدر تکلیف برداشت کرتی ہے وہ اس غریب کا دل ہی جانتا ہے۔ سردی کی راتیں ہیں، بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، گیلے بستر پر خود سوتی ہے اور خشک حصے پر بچے کو لٹاتی ہے۔ بچے کو اگر ذرا سی تکلیف ہو تو تمام رات آنکھوں میں گزار دیتی ہے۔ بھلا کیوں؟ صرف ہمدردی کے جذبے کے زیر اثر۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار بڑھیا کو دیکھا کہ آٹے کی بھاری گٹھڑی سر پر اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور ہائے ہائے کر رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تکلیف دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور فوراً آگے بڑھ کر گٹھڑی سر پر سے لے لی اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وہ بڑھیا ایک امیر یہودی کی کنیز تھی۔ اس واقعے سے یہودی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا۔ اسے دیکھ کر اس کے خاندان کے کئی اور یہودی بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ غلام کا شیر کے ساتھ سلوک۔ ایک مفرور یعنی بھاگے ہوئے غلام نے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکالا اور اسے تکلیف سے نجات دلائی۔ غلام کے اس ہمدردانہ فعل کے جواب میں شیر نے اس کی جان بخش دی۔ قوم سے پیار، وطن سے محبت، دوستوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیک برتاؤ،
حیوانوں پر شفقت اور بے زبانوں پر رحم یہ ہمدردی کا ہی نتیجہ ہے۔ صفحہ نمبر 384۔ ورنہ کون ہے جو اوروں کے لیے اپنی جان کو دکھوں میں ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے مرنے کے قریب تھا۔ پاس یہ کنواں تھا، وہ دوڑا دوڑا وہاں گیا، کنویں پر کوئی ڈول نہ تھا۔ آخر سر سے پگڑی اتاری، اسے کنویں میں لٹکایا اور اسے بھگو کر کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ کتے کے منہ میں پانی پڑا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی جان بچ گئی۔ کہتے ہیں کہ رحمت عزتی جوش میں آئی۔ اس زمانے کے پیغمبر نے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس جذبے کو اپنائیں، کیونکہ ہمدردی ہی دنیا میں امن و امان کا باعث ہے۔ ہمدردی ہی تمام تنازعات اور فسادات کا واحد علاج ہے۔ کاش انسان ہمدردی کا مجسمہ بن جائے۔ میری پسندیدہ کتاب۔ ہر آدمی کا الگ ذوق۔ دنیا میں کتابیں تو ان گنت ہیں، پھر بھی ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق کسی نہ کسی کتاب سے انس رکھتا ہے۔ انس ہی نہیں بلکہ عشق کرتا ہے۔ دیہات میں جائیں تو ہر شخص خواہ خواندہ ہے یا نہ خواندہ ہیر وارث شاہ کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ انگریزی خواں طبقہ شیکسپیئر کے ڈراموں پر جان دیتا ہے۔ فارسی خواں حضرت شیخ سعدی کی گلستان اور بستان کو حرز جان بنائے نظر آتے ہیں۔ صوفیاء کرام مثنوی مولانا روم کے دل دادا دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کلام اقبال کا شیدائی ہے تو کوئی غالب کے کلام پر مرتا ہے۔ غرض کوئی کہاں تک کہے، پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید، لیکن مجھے تو قرآن مجید سے عشق ہے۔ کتب ارضی کے مصنف انسان ہیں، اور وہ انسان ہی کیا جو غلطی نہ کرے، لہذا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں کسی صورت میں بھی جامع اور لا ریب، یعنی جن کے اندر کوئی شک نہ ہو، نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم کا مصنف اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں، یعنی لاجواب، اور جس کا مقام عرش ہے، جو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بس جب مصنف لاجواب ہے تو پھر اس کی تصنیف کیوں نہ لاجواب ہو؟ جب مصنف لا شریک ہے تو کتاب کیوں نہ لا شریک ہوگی؟ صفحہ نمبر 385۔ جب مصنف کا مقام عرش ہے اور اس کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے تو اس کی تصنیف کیوں نہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہوگی؟ مکمل اور جامع کتاب۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کے سامنے دنیا بھر کے خزانے ہیچ ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اخلاق کا سرچشمہ ہے، جس سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں خلق کی ندیاں بہہ نکلی۔ یہ وہ نور ہے جس نے جہالت کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ ہدایت ہے جو راہ بھٹکے کو صراط مستقیم پر لے آتی ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی میں ہر مسافر تاریکی کی منزل کو بخیر و عافیت طے کر سکتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ ادھر کان میں پڑا ادھر دل میں اتر گیا۔ فصاحت اس کی لونڈی، بلاغت اس کی چیلی ہے، تحریر اس پر قربان، تقریر اس پر فدا، زمین اس میں، زماں اس میں، غرض کیا بتاؤں۔ خدا اس کا مصنف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ناشر اور مفسر، جبریل امین اس کے حامل، اور لوح محفوظ اس کا مطبع، پھر کیوں نہ بے نظیر ہو، کیوں کر بے مثل نہ ہو۔ قرآن حکیم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے کالے گورے، آقا اور غلام، بادشاہ اور رعایا، عربی اور عجمی کی تمیز اور تفریق ختم کر دی۔ ایک معجزہ۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ صحرائے عرب کے وحشی خونخواروں، جاہلوں، بادہ نوشوں، قمار بازوں اور مشرکوں نے جب اس کا مطالعہ کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر نور ایمان کے روح پرور وادیوں میں خرامہ نظر آئے۔ تخت کیانی نے ان کے قدم چومے، ایران کے آتش کدہ سرد پڑ گئے، مہذب دنیا ان کے قدموں میں گری اور از سر نو ان سے تہذیب سیکھی۔ ہر زیرو موت کے نام سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، ترساں و لرزاں دکھائی دیتا ہے، لیکن قرآن حکیم کا عالم موت سے قدر خوف نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اٹل ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں تباہ ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں، راکھ کا ڈھیر بن سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی ایک نہیں، دو نہیں،
بلکہ ہزاروں لاکھوں چلتے پھرتے اور منہ بولتے نسخے آپ کو حافظوں کی صورت میں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میری محبوب کتاب ہے۔